अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज 2 दिन पहले ईरान ने एक नहीं बल्कि 2-3 घंटों के दरमियान दो हमले कर दिए हैं पाकिस्तान के हदूद में। उसमें एक तफसील आपको बता देंगे, ईरानी मौक़िफ़ भी आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी शेयर करेंगे, और एक और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से एक हिदायतनामा आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है, और ये भी आपको बताना है कि असल में ईरान टारगेट करना किसको चाह रहा था। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देखना है और घंटी का बटन दबाना है ज़रूर। अच्छा जी, 15 जनवरी की रात को यानी शाम के टाइम ईरान ने बैक वक़्त सरहदी इलाके हैं हमारे बलूचिस्तान के, पंजगूर और तुर्बत केच, इसमें बैक वक़्त 2 हमले कर दिए हैं। और उसमें जो पंजगूर में जो हमला किया गया है वो एक घर पे किया गया है। करीमदाद नाम का एक बंदा है मकामी, वो उसके घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 बच्चे, आज हमने इस पर व्लॉग किया था, 2 बच्चे शहीद हो गए हैं और 3 जो है ख़वातीन वो ज़ख्मी हुई हैं। वो तो हमने पहले आपको डिटेल बता दी थी। उसके बाद इस हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान तख़रीब बढ़ गई है। तकरीबन पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर जो पाकिस्तान में मुतय्यन है उसको मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया है और फ़ैसला हो गया है। अभी तक शायद वो मौजूद है पाकिस्तान में, कल तक शायद वो चला जाए। तो इसमें सबसे पहले जो है पाकिस्तान का ईरान का मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे और साथ में उसकी एक वीडियो भी है, वो भी आपको साथ शेयर करेंगे। पहले वीडियो देख लें। Pakistan were targeted by the missiles and the drones of Iran. There is this group, so-called Jaish al-Adl, which is an Iranian terrorist group, and they have taken shelter in some parts of the Sistan and Balochistan province of Pakistan. And for several times we have talked to a lot of officials in Pakistan and the security forces there. They carried out some operations in Iran, especially in the Rosk police station. They killed our security personnel. We responded accordingly. We only targeted Iranian terrorists on the soil of Pakistan. Before this, I talked to my colleague, the Honorable Foreign Minister of Pakistan, and I assured him that we do respect the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan, also those of Iraq, but we don't allow our national security to be compromised and to be played with, and we have no reservation, no hesitations when it comes to our national interest. अच्छा, जी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, उनका कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तो हम एहतराम करते हैं, लेकिन अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, उनका कहना था कि जैश अल-अदल नामी एक ईरानी तख़रीबकार गिरोह है जिसने पाकिस्तान ईरान सरहद पर पनाह ली है। हमने कई बार पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम से बात की है कि इस ग्रुप ने हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक किया है। हमने पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तख़रीबकारों को मार कर जवाब दिया है। मैंने अपने पाकिस्तानी हम मनसब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से बात की है। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन हमने अपनी कौमी सलामती से समझौता करने और इसके साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में डेवस में ख़िताब करते हुए कहा कि जब हमारे कौमी मफाद और पाकिस्तान के अंदर तख़रीबकार गिरोहों और इसराइल से वाबस्ता अफराद की बात आती है तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। सुना ना आपने ये वीडियो, पूरी वीडियो जो है वो भी यही बात कह रहे हैं। ठीक है, पहले आते हैं जी ईरान के इस बयान पे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि देखें, आपने हमला किया, आपने कहा कि जी जो तख़रीबकार हैं ईरान के बॉर्डर एरिया में रहते हैं, हमने उस पर हमला कर दिया। तो सबसे पहली बात मेरे ख्याल है इसका डिनाइल यूँ हो सकता है कि जी आपने ईरान और जो बॉर्डर एरिया है उस पर हमला नहीं किए, किसी पहाड़ी इलाके में नहीं किए है।
آپ نے کسی غیر آباد علاقے میں نہیں کیا ہے، آپ نے آبادی پہ حملہ کر دیا ہے، اور اس آبادی میں 2 معصوم بچوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور خواتین اس میں زخمی ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی شور تھے، آپ کا انٹیلیجنس، آپ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ جی ہم تخریب کاروں کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے اور ہم نے، تو بھئی آپ کا پھر تخریب کار کون تھا؟ ذرا دکھا دیں نا، وہ بندہ دکھا دیں کہ جی یہ بندہ ہے، یہ ہمیں مطلوب تھا، ہم نے اس کو ٹارگٹ کر لیا ہے۔ وہ تو 2 معصوم بچے ہیں نا، وہ 2 معصوم بچوں، کیا آپ کا ٹارگٹ یہ 2 معصوم بچے تھے، یا آپ کا انٹیلیجنس اتنا فیل ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس وقت جو میں حملہ کرنے جا رہا ہوں اس گھر میں آپ کا کوئی ٹارگٹ موجود نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے نا۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ اس گھر میں اور جو اس بندے کو میں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بندہ اس گھر میں موجود ہے، تو پھر آپ اس کا جو ہے بتا دیتے کہ جی یہ بندہ ہے، اس کو میں نے ٹارگٹ کرنا تھا اور یہ میں نے ٹارگٹ کر لیا ہے، یہ ایران کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، ایرانی ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اس پاکستان میں وہ موجود ہے، پاکستان کے ٹیریٹری کے اندر وہ موجود ہے، اور اس کو میں نے ہدف کر کے مار دیا ہے۔ یہ دعویٰ آپ کا بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو یہ تو پنجگور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا جو کیچ کے علاقے میں انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایران کا پہلی بار نہیں ہے، ایران کا پہلی بار نہیں ہے اس طرح حملہ کرنے کا، اس سے پہلے بھی وہ حملہ کرتا رہا ہے ایران۔ دوسرا جو تربت میں کیا ہے اس کا ابھی تک ٹارگٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا تھا وہ واقعی آپ نے ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، تو پھر یہ ثبوت بھی دینا پڑے گا آپ کو کہ جی یہ تخریب کار تھا، یہ میرے ملک کے خلاف تھا، تو میں نے اس کو ٹارگٹ بنا دیا گیا۔ ویسے یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ بلوچ مخلوق کے خلاف ایران کا جو جارحانہ رویہ ہے، نہ صرف بلوچوں کے ساتھ بلکہ وہ جو شاید سنی ہے، یہ کہنا، میں تو مذہبی اس پہ میں کرتا ہی نہیں ہوں، میں چیزوں پہ میں اتنا وہ نہیں کرتا، لیکن شواہد یہی بتا رہے ہیں، شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ ایران کا ہمیشہ جارحیت رہا ہے اپنے ان اقلیت پر، بلوچ اقلیت میں ہے ایز اے مسلک، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا ہے، بلوچوں کو آپ نے معمولی جو ہے الزام پہ گرفتار کر کے ان کو سر عام چوراہوں پہ آپ نے لٹکایا ہے۔ اس کا ایک رد عمل تو ڈیفینیٹلی ہے، لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے، ایک غم ہے، وہ ہوگا۔ بہت سارے ایسے فیملیز ہیں جس پہ جو ایران چھوڑ کے مائیگریٹ کر کے کچھ افغانستان چلے گئے ہیں، کچھ شاید پاکستان آئے ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ادھر تخریب کار ہیں تو اس کا پھر آپ کو ثبوت دینا پڑے گا۔ میں آپ کو ڈینائی شاید نہ کروں، ممکن ہے آپ کے نزدیک کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے تخریب کار ہوں، موجود ہوں، لیکن آپ نے جو اٹیک کیا ہے اس کا بھی آپ کو پروف دینا پڑے گا، آپ نے یہ پروف کرنا ہے۔ ابھی یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ اس معاملے کو UN میں اٹھا لے کہ وہ اس طرح، یہ میرے حساب سے ایک وار ڈکلیئر کیا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک کنٹری، ایک ملک، ایک ریاست دوسرے ریاست پر جب حملہ کرتا ہے تو اٹ مین وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی جنگ ہے، آ جاؤ، ایک جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ وہ بہرحال ہمارے لوگوں نے صرف اس پہ اکتفا کیا کہ آپ کے جو سفیر وغیرہ ہیں ان کو بھیج دیا، لیکن اس سے میرے خیال میں تھوڑا موقف جو آپ کا ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ بہرحال ابھی آتے ہیں ایران پہ، پاکستان کا موقف۔ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہمسائے ملک ایران کی جانب سے ہونے والی خلاف ورزی پر پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے ملتوی کر دیے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ایرانی سفیر کو بھی پاکستان سے جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اپنے فیصلے سے ایرانی حکومت کو آگاہ کر دیا۔ قبل ازیں پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اختیار خلاف ورزی کو شدید مذمت اور ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کے بلا اختیار خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہو گئی ہیں۔
پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں اور تشویشناک بات یہ کہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینل کے موجود ہونے کے باوجود ہوا ہے۔ پاکستان کی جانب سے پہلے تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں متعلقہ سینئر عہدیداروں کے پاس شدید احتجاج درج کرایا گیا۔ ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اس کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یار اب بھی کوئی اعتماد کا کوئی کسر چھوڑا ہے ایران نے؟ میں ویسے دفتر خارجہ کے بیان پہ بات کر رہا ہوں، کوئی کسر ہے اس کا؟ چھوڑ دیا ہے ایران نے کہ بھئی کوئی کسر چھوڑا ہے کہ اعتماد برقرار رہ سکے؟ اصل میں ایران جو بات کہہ رہا ہے نا، ایران نے جو موقف دیا ہے وہ دراصل میرے خیال میں، جو میں نے ادھر ادھر سے معلومات لینے کی کوشش کی، مولانا عبدالغفار نقشبندی ایران کے ایک بڑے ایکٹیو عالم دین ہیں، بلوچ ہیں۔ ان کا اگر آپ نیٹ سرچ کریں گے یوٹیوب وغیرہ، اس کے تقاریر بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان کا ایک اپنا موقف ہے ایران کے حوالے سے، ممکن ہے پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف ہے، لیکن جو ایران جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے مولوی عبدالغفار کو، بلکہ ایران کے بہت سارے جو ویب سائٹ ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مولانا عبدالغفار نقشبندی کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کو مار دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ پروف نہیں کر سکا۔ اصل میں ٹارگٹ مولانا عبدالغفار ایران کے بقول وہ ہوتے، اور انہوں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی میں پاکستان میں موجود نہیں ہوں۔ اگر آپ ان کے اسپیچ دیکھیں، ان کے بہت سارے اسپیچ ایسے بھی ہیں جن کو پاکستان کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد دھرنے کی حمایت بھی کی ہے۔ اس سے پہلے جو کریک ڈاؤن ہوا تھا اقدو تحریک کے خلاف گوادر میں، اس کی بھی انہوں نے مذمت کی۔ پورے اسپیچ ان کے جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے۔ تو پھر ایسا شخص پاکستان میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس کو آپ جہاں ڈھونڈ رہے ہیں میرے خیال میں وہاں نہیں ہے۔ تو یہ ایک حساب سے انہوں نے بھی تردید کر دی ہے۔ وہ جو مولانا عبدالغفار نقشبندی صاحب ہیں، چند ہی دن پہلے جو ہے ایک یوٹیوبر کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا آن لائن، تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان میں نہیں ہوں، اور انہوں نے کچھ ایسے اس کے اسٹیٹمنٹ اور بیانات ہیں، اسپیچ ہیں، وہ پاکستان کو، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو پتہ نہیں، ایران والے بادشاہ لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ادھر ہم لوگوں کی کمزوریاں بہت ساری ہیں، تو جس کو جب موقع ملتا ہے وہ وار کر دیتا ہے، اور ہم اکتفا کرتے ہیں مذمت پہ، اور جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آئے گی، یہ انور صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وزارت خارجہ یا خارجہ امور کو ڈیل کرنا وغیرہ، سمجھ گئے؟ تو بہت افسوسناک ہے، بچیاں میں دیکھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ ہم کہیں پہ محفوظ نہیں ہیں یار، ایران میں بھی محفوظ نہیں ہے، ادھر بھی آ کے مار دیتے ہیں۔ ایز اے بلوچ قوم اگر آپ سوچیں، آپ کو مطلب عجیب لگے گا کہ مطلب ہم کدھر محفوظ ہیں، بطور بلوچ میں کدھر محفوظ ہوں، ذرا مجھے کوئی بتا دے۔ آج میرا ایک دوست بتا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ حملہ جو پنجگور میں ہوا ہے، بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ تربت میں ہوا ہے، اگر یہ لاہور میں انڈیا کی طرف سے ہو جاتا، لاہور میں خدا نخواستہ لاہور کے کسی آبادی میں انڈیا کوئی میزائل گرا دیتا، یا پاکستان کے حدود میں وہاں پہ کوئی میزائل گرا دیتا، پھر ریئیکشن کیا، رد عمل اور کیا ہوتا۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، جو سفیر وغیرہ کو ان کو بھجوا دیا ہے، ایک احتجاج ریکارڈ کروایا پاکستان نے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ قصوری صاحب نہیں ہے، خورشید شاہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، سابقہ مشرف دور میں وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے پتہ ہے ابھی کیا کہا ہے؟ انہوں نے چین کو ریکویسٹ کیا ہے، جی چین کو کہا ہے کہ جی پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہتر بنا لیں۔ انہوں نے پورا بلیم انڈیا کی طرف موڑ لیا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ شاید ایرانی کوئی منسٹر
وہ نہیں سوری انڈیا کا کوئی منسٹر حالیہ دنوں میں آپ کے ایران آیا ہوا تھا، ان کا ایک دورہ تھا، فیمیل منسٹر تھی ان کا، کوئی پتہ نہیں کیا ایرانی اس طرح کا کوئی، وہ سعودیہ بھی گئی تھی، وہاں پہ انہوں نے مدینہ میں کچھ وزٹ کیا، اس پہ بھی کافی ہمارے یوٹیوبر سیکھ پا ہے کہ یہ مسجد میں کیسے گھسی ہیں، یہ ہندو ہیں فلانا ہیں، مطلب ہم کو ہر چیز کی پریشانی رہتی ہے۔ سعودیہ جو ہے وہ اگر کسی کو اپنے فارن کسی منسٹری کو، کسی اور ملک کے کسی مہمان کو کہیں وزٹ کروا دیتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سعودیہ والوں کو نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ ادھر تکلیف نہیں ہوتی، ادھر جب ایران ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہے، میں نے کسی ایک یوٹیوبر کو نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح درد اور غم کا اظہار کرے جس طرح کہ جو سعودیہ میں ایک خاتون ہندو وزیر جو ہے وہ گئی تھی، انہوں نے وزٹ کیا تھا۔ تو ابھی یہ قصوری کا نام میں بھول جاتا ہوں یار، کیا خورشید قصوری، ہاں خورشید قصوری ہے میرے خیال میں، یہ مشرف دور میں وزیر خارجہ تھے، امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے دوستیاں تھیں، یاد ہوگا اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، انڈیا چلا گیا تھا، وہاں پہ انڈیا کے چند لوگوں نے اس کے منہ پہ کالا پوت دی تھی، منہ کالا کیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی چائنا جو ہے اب انٹرفیئر کرے دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، وہ تمہارا کیا کام ہے؟ تم کسی ڈیزگنیشن میں نہیں ہو، تمہارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ریاست کے امور میں، تو تمہارا کیا کام ہے؟ وہ تو ریاست ٹو ریاست جانے کہ کس طرح کرنا ہے، مطلب ادھر مارتا رہے ایران، آپ جاؤ ہاتھ جوڑو کسی اگلے ملک کو جولو پھیلاؤ کہ یار ان کو بولو یار بس مارا بھی ہے پلیز بس ٹھیک ہے بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، یار شرم کی بات ہے، شرم آنی چاہیے، ویسی دل جلتا ہے بندے کا۔ بہرحال یہ بھی ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم کے ایک وزیر اعظم ہاؤس سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ نجی جو ہمارے چینلز ہیں جو بھی ہے، خواہ وہ مین اسٹریم میڈیا ہے یا ہمارے جیسے یوٹیوبر ہیں، وہ ان علاقوں میں نہیں جا سکتے جہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں، ان کو نہیں دکھا سکتے۔ یہ وزیر اعظم جو دفتر ہے اس کی طرف سے ایک حکم نامہ کہیں، ہدایت نامہ کہیں، گائیڈ لائن کہیں، جو بھی کہیں وہ آیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بلوچستان حکومت نے ان جو پنجگور میں حملہ ہوا ہے، 3 بچیوں کو زخمی کر کے اور 2 کو شہید کر کے، ان کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ چلیں جی معاوضہ دے دیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔